अस्सलाम वालेकुम। आज़म वापस आता हुआ दुरैद से बोला वो नहीं चाहता था कि जिमल के सामने मज़ीद कोई इस टॉपिक पर दोबारा बात की जाए। मैं लंदन जाने से पहले जिमल से निकाह करना चाहता हूँ। दुरैद की बात सुनकर आज़म हैरत से उसे देखने लगा, बल्कि अब तबिंदा भी उसी को देख रही थी। ऐसा कैसे मुमकिन है? जिमल सिर्फ 15 साल की है और तुम्हारी परसों फ़्लाइट है, इतनी जल्दी कैसे निकाह हो सकता है? आज़म के एतराज़ उठाने पर दुरैद से पहले तबिंदा बोल उठी, कल सादगी से घर में ही निकाह की तकरीब रख लेते हैं। आपने जिन ख़ास लोगों को बुलाना हो उन्हें आज ही अपने मोबाइल पर इन्विटेशन दे दीजिएगा। तमिंदा अपने आंसू पोंछती हुई आज़म से मुखातिब हुई तो आज़म के साथ दुरैद भी उसको देखने लगा। जिमल की हरकत पर तबिंदा ने इतना असर लिया कि उसकी हालत रात में बिगड़ गई, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। जिमल अपने आप को ज़मीन में गड़ता हुआ महसूस करने लगी। उसे नहीं मालूम था कि उसकी एक छोटी सी गलती के इतने भयानक नतीजे सामने आएंगे। सारी रात उसकी आंखों में कटी थी। अजान की आवाज़ पर उसे एहसास हुआ कि दिन का आगाज़ हो चुका है। बाहर गाड़ी की आवाज़ पर वो अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखने लगी, जहाँ दुरैद ड्राइविंग सीट से उतर रहा था, जबकि आज़म तबिंदा को थामे घर के अंदर ला रहा था। आधा घंटा गुजरने के बाद जब उसे यकीन हो गया कि दुरैद अपने कमरे में चला गया होगा, तब जिमल अपने कमरे से निकलकर आज़म के कमरे की तरफ गई। दरवाज़ा खुला। बेटा खैरियत, आप इतनी सुबह क्यों जाग गई? आज़म दरवाजे पर खड़ी जिमल को देखकर पूछने लगा। एक वही शख्स घर में इस पर बगैर गुस्से के नॉर्मल अंदाज में बात कर रहा था। डैड, मामा की तबीयत कैसी है? अब मैं उनको देखना चाहती हूँ, उनसे बात करना चाहती हूँ। जिमल आज़म को बता नहीं सकी कि वो एक पल के लिए भी सोई नहीं थी। वो आज़म के सवाल के जवाब में शर्मिंदा होती हुई तबिंदा की फिक्र करती आज़म से इसका पूछने लगी। ताबी की थोड़ी देर पहले ही आँख लगी है बेटा, अभी आप उससे बात करोगी तो उसकी नींद डिस्टर्ब होगी। जब वो जाग जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा, तब आप अपनी मम्मा से बात कर लेना। अभी आप भी अपने कमरे में जाकर आराम करिए। शाबाश। जिमल को इस वक्त अपने सामने देखकर तबिंदा की दोबारा तबीयत ख़राब होती, इसलिए आज़म उसे नरमी से समझाता हुआ बोला तो जिमल खामोश हो गई। आज़म ने कमरे का दरवाज़ा आधे से ज़्यादा खोला हुआ था ताकि जिमल तबिंदा को सोता हुआ देख सके। मुझे आपसे भी बात करना थी डैड। जिमल नज़रें चुराती हुई आज़म से बोली। वो जानती थी आज़म तबिंदा के बारे में सही कह रहा है। वो खुद भी आहिस्ता आवाज़ में बोली ताकि तबिंदा की नींद डिस्टर्ब ना हो। चले आए, लिविंग रूम में चलते हैं। आज़म कमरे का दरवाज़ा बंद करके जिमल से मुखातिब हुआ तो वो आज़म के पीछे लिविंग रूम में चली आई। अरे यहाँ पर नीचे क्यों बैठ गई हो बेटा आप? आज़म सोफे पर बैठता हुआ जिमल के बोलने का इंतज़ाम मुंतज़िर था तो जिमल सोफे के बजाय आज़म के पास फर्श पर बैठी, जब भी आज़म उससे बेसाख्ता बोला, नहीं डैड, मुझे यहीं बैठा रहने दे। मैं इस लायक नहीं हूँ कि आपके और मामा के साथ बैठूँ या आप सबसे नज़रें मिला सकूँ। जिमल रोते हुई आज़म से बोली, नहीं बेटा, आप बेटी हो हम दोनों की, ऐसा मत सोचें। आज़म जिमल के सर पर शफकत से हाथ रखता हुआ बोला। जिमल को दोबारा उठाना चाहा तो वो दोबारा नफ़ी में सर हिलाकर मना करती हुई बोली, ये सही है कि मैं वहाँ नूर और वाइबा के साथ होटल में जाना चाहती थी, मगर मुझे अफसोस हुआ कि आप या मामा मुझे परमिशन नहीं देंगे। तब मुझे नूर का बताया हुआ आइडिया बुरा नहीं लगा और मैंने आप दोनों से झूठ कहा कि स्कूल की तरफ से मिलाद की तकरीब है, मगर मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि नूर ने वहाँ अपने कज़न को भी बुलाया हुआ है। या भी नूर और वाइबा के फ्रेंड भी वहाँ पर पहले से मौजूद थे। मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। जब वो लोग वापस आप इसमें और ऊपर रूम लेने की बात कर रहे थे, तब मुझे अंदाज़ा नहीं हो सका वो लोग किस पर्पज़ के लिए रूम बुक करवाना चाहते हैं। जब नूर के कज़न ने इस रूम में मेरे साथ बदतमीज़ी करनी चाहिए तो मैं इस रूम से जाना चाहती थी, मगर इससे पहले ही दैद वहाँ पर पहुँच गए और नूर ने दैद से सब कुछ झूठ बोला। डैड, मैं कसम खा कर कहती हूँ, दैद मुझ जैसी लड़की समझ रहे हैं, मैं वैसी नहीं हूँ। वो आज़म के सामने बैठी रोती हुई उसे अपनी सच्चाई बयान करने लगी। बेटा, सबसे पहली बात तो ये कि आपको झूठ बोलकर नहीं जाना चाहिए था। जब मैं और आपकी मम्मा आपको मिलाद में जाने की परमिशन दे सकते हैं तो फ्रेंड्स के साथ बाहर डिनर करने की क्यों नहीं देते? मगर इससे पहले ये बात समझने की है कि इंसान को खुद देखभाल कर अपना दोस्त बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे दोस्तों से ही हमारी शख्सियत का पता चलता है। हमारी आदतों से, हमारे बात करने से, ख्यालात से मालूम होता है कि हम किन लोगों में उठते बैठते हैं। ये बात आप खुद भी बचपन से अपने घर में देखती आ रही हैं कि आपकी मम्मा और दुरैद की आपस में बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मगर फिर भी दावी कुछ बातों पर दुरैद की मुखालफत नहीं करती, बल्कि खामोश रहती है। जैसे आपको कहाँ आना जाना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, आपके किस तरह के फ्रेंड्स होने चाहिए, इन सब बातों का ख्याल अगर दुरैद रखता है तो ताबिक कभी भी इसके अगेंस्ट बात नहीं करती, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती है कि दुरैद ये सब आपके अच्छे के लिए करता है, वो आपकी केयर करता है। हाँ, बाज़ वक्त वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाता है, जिस पर ताबी को भी अच्छा नहीं लगता, और मैं फिर भी उसके साथ सख्ती से पेश आता हूँ। आप जानती हैं, हम सब घर वाले आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आप बहुत इनोसेंट हैं और साथ ही इमेच्योर भी। आपको दुनिया का नहीं मालूम, आप अपने जहन से ये बात निकाल दें कि दुरैद ने नूर की बात का यकीन किया होगा। उसे सिर्फ इस बात पर गुस्सा है कि आप घर में गलत बयानी करके बाहर गई हैं। बेटा, आपको मुझे, तबिंदा को या फिर दुरैद को अपना यकीन दिलाने के लिए किसी किस्म की कसम खाने की ज़रूरत नहीं है।
آپ کیسی ہیں یہ سب ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور اب آپ اس طرح سے بالکل نہیں روئیں گی۔ اعظم نرمی سے زمل کو سمجھا رہا تھا، جبکہ لیونگ روم کے دروازے پر کھڑا درید کی خاموشی سے اعظم کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ اس وقت اعظم سے بات کرنے کے لیے اس کے کمرے کی طرف گیا تھا، مگر لیونگ روم کی جلتی ہوئی لائٹ دیکھ کر زمل اور اعظم کی باتیں سن کر واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر پہلے درید سے اس کا نکاح ہوا تو اس کے لاکھ رونے احتجاج کرنے کے باوجود زمل کو اپنے نکاح کے لیے حامی بننا پڑی، کیونکہ درید کی مرضی کے ساتھ ساتھ اس نکاح میں تبندہ کی بھی مرضی شامل تھی۔ درید کے خوف کی وجہ سے، تبندہ کی ناراضگی اور طبیعت کی خرابی کی وجہ سے اور اعظم کے سمجھانے پر زمل نے نکاح نامے پر سائن کر دیے۔ اس نے کبھی خواب میں یا تصور میں بھی درید کے ساتھ ایسے رشتے کا نہیں سوچا تھا جو تھوڑی دیر پہلے اس کا اور درید کا بن چکا تھا۔ چند منٹ پہلے نگہت اس کے کمرے میں کھانا لے کر آئی تھی، اور ساتھ ہی درید کا بھی کام بھی کہ اگر اس نے صبح کے ناشتے اور دوپہر کے کھانے کی طرح اس وقت رات کے کھانے سے انکار کیا تو وہ خود یہاں آ کر اس کو کھانا کھلائے گا۔ زمل اس کے کھانا کھلانے کے طریقہ کار سے اچھی طرح واقف تھی، لیکن اس کے کھانا کھانے کی وجہ ڈر نہیں تھا، بلکہ وہ اس وقت درید کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے دل مار کر کھانا کھانے لگی۔ نگہت سے ہی اس کو معلوم ہوا تھا کہ درید کے ہاتھوں جو لڑکا کل زخمی ہوا تھا، اس کے گھر والوں نے درید کے خلاف FIR کٹوا دی ہے، کیونکہ اس لڑکے کے سر پر کافی گہری چوٹ آئی تھی۔ لیکن اچھا یہ ہوا کہ اعظم نے بیچ میں پڑھ کر اپنے تعلقات کی بنا پر کچھ سفارش کروا کے اس معاملے کو بڑھنے نہیں دیا، بلکہ دبا دیا، ورنہ درید کے ملک سے باہر جانے میں مسئلہ کھڑا ہو جاتا۔ کل درید کی لندن کی فلائٹ تھی۔ کل تک زمل کا دل درید کے دور جانے پر اداس تھا، لیکن اب وہ شکر ادا کر رہی تھی کہ درید یہاں سے جا رہا ہے۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے۔ زمل لائٹ بند کیے بغیر آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، تب اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ زمل نے درید کو کمرے میں آتا دیکھا تو اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اب کیا کرنے آئے ہیں آپ میرے کمرے میں؟ زمل درید کو دیکھ کر ناراضگی اور غصے میں بولی، کیونکہ زمل کو پورا یقین تھا کہ اس سے نکاح کرنے کے بارے میں کبھی درید نے بھی نہیں سوچا ہوگا۔ یہ نکاح درید نے غصے اور ضد میں آ کر کیا تھا۔ تمہیں سبق سکھانے آیا ہوں۔ درید چلتا ہوا زمل کے پاس آیا اور اس کو سنجیدگی سے جواب دینے لگا۔ کل سے لے کر اب تک آپ سب کچھ ہی تو کر چکے ہیں میرے ساتھ، سارے سبق سکھا چکے ہیں آپ مجھے، پلیز چلے جائیں اب یہاں سے۔ زمل درید کے سامنے آنکھوں سے دیکھتی ہوئی بولی تو درید نے اس کے دونوں بازوؤں کو سختی سے پکڑا۔ نہیں، ابھی تک سارے سبق نہیں سکھائے ہیں تمہیں۔ سب سے زیادہ اہم سبق سکھانے کے لیے میں نے آج تم سے نکاح کیا ہے۔ یہاں سے جانے سے پہلے میں تمہیں وہ سبق سکھا کر جاؤں گا جو تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ درید نے بولنے کے ساتھ ہی زمل کو بیڈ پر دھکا دیا۔ وہ خوف سے درید کو دیکھ کر بیڈ سے اٹھ بیٹھی اور پیچھے کی طرف سرکنے لگی۔ تب درید سے زمل کے دونوں پاؤں اپنی طرف کھینچ کر اس کے اوپر جھکا۔ درید نہیں، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ آپ ایسے نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ زمل روتے ہوئے درید کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے ہٹاتے ہوئے بولے تو درید نے ایک ہاتھ سے زمل کے دونوں کلائیوں کو سختی سے پکڑا۔ اپنے دوسرے ہاتھ سے زمل کی گردن پر دباؤ ڈالتا ہوا بولا، اگر تمہارے رونے کی آواز کمرے سے باہر نکلی تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ کل تو تمہیں احمد نے بچا لیا، لیکن آج تمہیں مجھ سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، یاد رکھنا۔ درید کی دی ہوئی وارننگ سے زمل کا رونا بند ہوا۔ وہ خوف زدہ نظروں سے درید کو دیکھنے لگی۔ تب درید نے اس کی گردن سے اپنا ہاتھ ہٹایا۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے باوجود میں تمہیں ایک چھوٹی بچی سمجھتا تھا۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ تمہارے اندر ایک بری عورت چھپی بیٹھی ہے۔ میں تمہیں 9 کلاس میں پڑھنے والی ایک معصوم سی لڑکی سمجھتا تھا۔ مجھے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ تم ایک لڑکے اور ایک لڑکی کے بیچ کے قائم تعلقات کے بارے میں مکمل جانکاری رکھتی ہو۔ تم گھر سے جھوٹ بول کر باہر نکلی، جہاں شکاری اپنے شکار کی طاق میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اگر میں بر وقت وہاں پر نہیں پہنچتا، جانتی ہو وہ لڑکا تمہارے ساتھ کیا کرتا؟ درید قہر برساتی نظروں سے زمل کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا تو زمل خوف کے مارے نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا درید، وہ لوگ وہاں روم میں جا کر کیا کرنے والے ہیں۔ زمل درید کے بگڑے ہوئے تاثرات دیکھ کر اسے صفائی دیتی ہوئی بولی، تمہیں یہ اندازہ تو ہونے لگا ہے نا کہ اب میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ درید مزید زمل پر جھکا ڈالتا ہوا کڑے تیوروں سے زمل کو گھورتا ہوا اسے پوچھنے لگا۔ اس کی بات سن کر زمل سکتے کی حالت میں درید کو دیکھنے لگی، مگر جیسے ہی درید نے اس کے نئے ڈریس کی شرٹ کا پہلا بٹن کھولا، زمل بری طرح سے سک اٹھی۔ بتاؤ، سہ پائے گا تمہارا یہ نازک وجود اتنی سخت سزا کہ جس کے بعد تم خود سے بھی نظریں نہ ملا پاؤ؟ جواب دو، برداشت کر پاؤ گے تم درید اعظم کا وہ روپ جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو؟ درید کی بات سن کر زمل سے سکتی ہوئی رو پڑی، ساتھ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میرے یہاں سے جانے کے بعد تم کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرو گی جس سے ہماری فیملی کا سر شرمندگی سے جھکے۔ گھر سے باہر اب تم صرف اپنی اسٹڈی کے لیے نکلو گی۔ اگر مجھے معلوم ہوا کہ تم نے کسی لڑکی یا لڑکے سے دوستی کی یا بات چیت کی تو میں اسی وقت واپس آ کر تمہارا حشر بگاڑ دوں گا۔ یہ جو تمہارا جسم ہے، اس پر صرف میری مرضی، میرا حق چلے گا۔ اب زندگی بھر تمہارے اس جسم پر ہی نہیں، تمہاری ان سانسوں پر بھی میرا اختیار ہوگا۔ سمجھ میں آ رہا ہے تمہیں؟ درید زمل کو تنبیہ کرتا ہوا بولا۔ درید بیڈ پر سے اٹھا تو زمل اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپاتی ہوئی سسک اٹھی۔
کل کی تمہاری اس حرکت نے میرا اور تمہارا وہ رشتہ ختم کر دیا جو اب تک ہمارے بیچ قائم تھا۔ اب تم اپنے دید کو الگ روم میں دیکھو گی جو تمہاری کسی بھی غلطی کو لے کر تمہیں کوئی رعایت نہیں دے گا۔ درید جمل کو بولتا اس کے کمرے سے چلا گیا۔ اسے آج بھی وہ شام اچھی طرح سے یاد تھی جب درید کو لندن جانا تھا۔ وہ ایئرپورٹ جانے سے پہلے جمل کے کمرے میں اس سے ملنے آیا تھا۔ تب جمل نے اپنے چہرے کا رخ اس کی طرف سے پھیر لیا تھا۔ نہ تو جمل رخصت ہوتے وقت درید کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی، نہ ہی اسے اپنا چہرہ دکھانا چاہتی تھی، بلکہ وہ درید کو صاف بول چکی تھی کہ اب درید واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ دید اس کا پہلے والا دید نہیں جسے وہ چاہتی تھی۔ وہ جمل کی ناراضگی اپنے ساتھ لی اور اپنے خوف اس کے اندر ڈال کر لندن چلا گیا تھا۔ درید کا غصہ کام ہوا تو شروع میں درید نے جمل سے بات کرنی چاہی، مگر جمل اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر درید نے ضد باندھنے کی بجائے جمل کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ البتہ اپنی گرینی کے پاس رہ کر وہ ان سے جمل کی ڈھیر ساری باتیں کرتا۔ کبھی کبھی بہت شدت سے اسے جمل کی یاد آتی تو اپنے دل کو سمجھا لیتا کہ وہ اس سے دور ہے تو کیا ہوا، ہے تو اب اسی کے۔ درید کی گرینی یعنی سمن کی ماں وہ درید سے جمل کی باتیں تو خوش ہو کر سن لیتی، مگر اعظم کا ذکر آتے ہی ان کا موڈ خراب ہو جاتا۔ درید نے اپنی گرینی سے اعظم کے بارے میں ہمیشہ یہی سنا کہ اعظم نے کبھی اس کی بیٹی کو خوش نہیں رکھا۔ وہ تو دل برداشتہ ہو کر اکثر اعظم کو سمن کا قاتل بولتی۔ آہستہ آہستہ درید بھی انہی باتوں کی وجہ سے دل ہی دل میں اعظم سے بدگمان ہونے لگا۔ پھر اس نے بات چیت کا سلسلہ وقت کے ساتھ ساتھ کم کر دیا۔ اعظم نے اس کی ماں سے بے وفائی کی تھی، اتنا تو وہ بچپن سے ہی جانتا تھا۔ وہ اپنی ماں کی جگہ لینے والے کے لیے تو دل صاف نہیں کر سکا، مگر اس کی بیٹی کو دل سے نہیں نکال سکتا تھا۔ جمل درید کو کافی دینے کے بعد اس کے کمرے میں اس کے وارڈروب سیٹ کر رہی تھی، ساتھ ہی ان سوچوں میں گم تھی کہ درید جانے سے پہلے جو اس کے ساتھ کیا تھا وہ اس کے لیے درید کو معاف نہیں کر پائے گی، نہ ہی اس کا دماغ درید کے اور اپنے نئے رشتے کو قبول کر پایا۔ جانے سے پہلے درید اس کے اندر اپنا جو خوف بٹھا کر گیا تھا اسی خوف کے ذریعے سے جی رہی تھی۔ وہ کیف کی جانب کبھی راغب نہ ہوتی، مگر کیف کی مستقل مزاجی یا پھر ہر دھنمینوں سے کیف کی طرف متوجہ گیا تھا۔ وہ اس کے اور درید کے رشتے کی حقیقت جاننے کے باوجود بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ 1 مہینے پہلے ہی اس نے کیف کی محبت کو قبول کیا تھا، اب یوں اچانک درید کی آمد پر وہ پریشان ہو چکی تھی۔ جمل سب کچھ چھوڑتے ہوئے ہینڈ کیری سے درید کا ایک ایک کر کے سامان نکال رہی تھی، جبکہ اس کے والیٹ میں موجود ٹیشو پیپر نیچے فرش پر گرا، جسے جمل اٹھا کر غور سے دیکھنے لگی۔ یہ ٹیشو پیپر کافی پرانا تھا اور اس پر لپسٹک کا نشان بھی موجود تھا۔ ابھی وہ ٹیشو پیپر پر مزید غور کرتی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور درید ہاتھ میں کافی کا مگ پکڑے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ کیا دیکھ رہی ہو اس ٹیشو پر؟ یہ کسی گورے کی لپسٹک کا نشان نہیں ہے، تمہارے ہی ہونٹوں کی لپسٹک کا نشان ہے۔ درید کمرے کا دروازہ بند کر کے کافی کا خالی مگ ٹیبل پر رکھتا ہوا جمل کے پاس آ کر اسے بتانے لگا تو جمل کو وہ دن یاد آیا جب درید نے اس کے ہونٹوں پر لگی لپسٹک ٹیشو پیپر کی مدد سے صاف کی تھی۔ اس ٹیشو کو اتنا سنبھال کر رکھنے کا مقصد پوچھ سکتی ہوں؟ جمل تھوڑی دیر پہلے اپنے ساتھ روایت کا رویہ بھول کر اس سے کنفیوز ہو کر پوچھنے لگی۔ کیوں نہیں پوچھ سکتی؟ ضرور پوچھ سکتی ہے، مگر دور سے نہیں، تھوڑا قریب آ کر۔ درید جمل کے ہاتھ سے ٹیشو لے کر ڈسٹ بن میں پھینکتا ہوا اچانک سے جمل کو اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ دید! جمل نے یوں اچانک اپنے اوپر ہوئے حملے پر ایک دم بکھلا کر درید کو پکارا، مگر وہ اپنے ایک بازو جمل کے کمر کے گرد لپیٹ کر دوسرے ہاتھ کی انگلی جمل کے ہونٹوں پر رکھتا ہوا اس کے گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اب بالکل خاموش رہنا، ایک لفظ نہیں منہ سے نکالنا۔ اس سے پہلے وہ احتجاجاً کچھ بولتی، درید کے وارننگ دینے پر نہ صرف جمل خوف زدہ ہو چکی تھی، بلکہ درید کی نظریں اپنے ہونٹوں پر ٹکی ہوئی دیکھ کر وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ درید آہستہ سے جمل کے ہونٹوں کے قریب اپنے ہونٹ لایا، جس پر جمل کو زور سے اپنی آنکھیں بند کرنا پڑی۔ وہ بچپن سے اس کو دیکھتی آئی تھی، اس کے دید نے اس کے ساتھ آج تک کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی۔ وہ آنے والے وقت کا سوچ کر آہستہ آہستہ کانپنے لگی۔ تبینتا کی باتوں کا اثر تھا یا پھر جمل کا اپنے بیڈ روم میں دیکھ کر اس کی قربت سے مدہوش ہوا جا رہا تھا؟ یہی وجہ تھی جو وہ جمل کو کھینچ کر اپنی پناہوں میں لے چکا تھا، لیکن اب اپنی دسترس میں موجود جمل کی بند آنکھوں اور لرزتے ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ درید نے محسوس کیا وہ آہستہ آہستہ کانپ رہی تھی۔ جان کیوں نکل رہی ہے تمہاری ابھی سے؟ یہ فضول میں کانپنا بند کرو اور اپنی آنکھیں کھولو فوراً۔ درید کی آواز سن کر جمل آنکھیں کھولتی ہوئی اپنے آپ کو نارمل حالت میں لانے لگی۔ کوئی بڑا والا کارنامہ انجام نہیں دے رہا تھا میں، جو تم نے یوں کھڑے کھڑے ہی کانپنا شروع کر دیا۔ صرف ایک کس کرنے والا تھا۔ درید اسے نارمل حالت میں لانے کے لیے اس کی کمر کے گرد اپنا لپیٹا ہوا بازو ہٹاتا ہوا بولا، مگر درید کی بات سن کر وہ نارمل کہاں ہوئی تھی؟ کتنی بے باکی سے وہ اس کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کر رہا تھا۔ جمل درید کے منہ سے کس لفظ سن کر باقاعدہ ہکلاتے ہوئے بولی، ہاں کس؟ کیا؟ اردو میں پوری تشریح کر کے بتاؤں اب کس کی؟ درید بالکل سیریس ہو کر جمل سے پوچھنے لگا، ساتھ ہی صوفے پر جا بیٹھا، جبکہ جمل حیرت سے درید کو دیکھنے لگی۔ جس نے آج سے پہلے اسے ایسی واہیات بات کبھی نہیں کی تھی، وہ تو درید کے بارے میں ایسا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ یہاں آ کر بیٹھو۔ درید اس کی حیرانگی کو خاطر میں نہ لاتا ہوا روبدار لہجہ بنا کر بولا، جمل دوبارہ مرنے والی ہوگی۔
وہ اس کی تھائی کو دیکھنے لگی جہاں درید نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا تھا۔ وہ کل رات سے کسی نہ کسی طریقے سے اس کی جان لینے پر تلا ہوا تھا۔ درید مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے پلیز، جمل آہستہ آواز میں بولی۔ اب اس کو درید کے کمرے میں ایک پل گزارنا بہت بھاری لگ رہا تھا۔ چلی جانا، مگر پہلے وہ کرو جو میں نے کہا ہے، یہاں ایک سیکنڈ میں۔ درید کا لہجہ بالکل سنجیدہ تھا، اگر جمل اس کی بات نہ مانتی تو لازمی وہ طوفان کھڑا کر دیتا۔ جمل سست قدموں سے چلتی ہوئی درید کے پاس آئی۔ درید جمل کی کلائی پکڑ کر اپنی تھائی کی بجائے اسے اپنے برابر میں بٹھا چکا تھا۔ جمل جو کہ کچھ اور ہی توقع کر رہی تھی، صوفے پر درید کے برابر میں بیٹھی اس کو دیکھنے لگی۔ وہ خود بھی جمل کو دیکھ رہا تھا۔ ایک دم سے بولا، جانتی ہو میں اس رات غصے میں تمہارے ساتھ کرنے والا تھا۔ درید جمل کا چہرہ دیکھتا ہوا سبوچنے لگا۔ درید کی بات سن کر جمل کی آنکھوں میں نمی آنے لگی۔ وہ جانتی تھی درید اس سے کس رات کا ذکر کر رہا تھا۔ سوچوں کا تسلسل ٹوٹا بھی نہیں تھا کہ اچانک درید اسے اس رات کی طرح اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ درید نہیں، پلیز نہیں، ایسا مت کرے میرے ساتھ۔ درید کے اچانک جمل کو صوفے پر لے جانے کے ساتھ اس پر جھکنے سے جمل کی جان نکلنے لگی۔ وہ آنکھیں بند کرتی ہوئی تڑپتی ہوئی بولی، مکمل اختیارات رکھنے اور شدید غصے میں ہونے کے باوجود نہ میں نے اس رات تمہارے ساتھ کچھ کیا تھا، نہ اب کچھ کروں گا۔ اپنی آنکھیں کھول لو۔ درید کی بات پر جمل نے اپنی آنکھیں کھول لی۔ وہ جمل پر جھکا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ بہت آہستگی سے درید نے اپنے ہونٹ جمل کے پیشانے پر رکھے، جس سے جمل ایک بار پھر سسک اٹھی۔ کیوں کر رہے ہیں آپ اس طرح میرے ساتھ؟ اب کیا غلطی کر دی میں نے؟ جمل اپنی پیشانی پر درید کے ہونٹوں کا لمس محسوس کر کے سسکتی ہوئی پوچھنے لگی، جس پر درید اس پر جھکا ہوا جمل کا چہرہ دیکھ کر بولا، ضروری تو نہیں ہے کہ تمہاری غلطی کرنے پر ہی تمہارے قریب آؤں۔ ایک مضبوط رشتہ بنا کر گیا تھا میں تم سے جانے سے پہلے۔ ہمارے درمیان موجود اس رشتے کی کشش بھی مجھے تمہاری طرف کھینچ سکتی ہے۔ وہ کون سا اس وقت جمل سے اپنا حق وصول رہا تھا کہ وہ اپنے دل میں موجود خواہش کو اب بھی دبا لیتا، جبکہ اب وہ اس کی بیوی تھی۔ میں آپ کے اور اپنے بیچ اس رشتے کو قبول نہیں کر پائی ہوں۔ پلیز درید سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کا یہ رویہ صرف اور صرف اب مجھے آپ سے خوف زدہ کر رہا ہے۔ جمل بولتی ہوئی رو پڑی تو درید اٹھ کر بیٹھتا ہوا جمل کو دیکھنے لگا۔ کیا وجہ تھی جو وہ 4 سالوں میں اس رشتے کو قبول نہیں کر پائی تھی؟ کیا وہ لڑکا؟ درید سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے موبائل پر احمد کی کال آنے لگی، جسے ریسیو کرتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ جمل اس کے جانے کے انتظار میں تھی۔ درید کے کمرے سے جاتے ہی وہ بھی اس کے کمرے سے نکل گئی۔ شام کے وقت جمل کو اندازہ ہو گیا کہ درید گھر پر موجود نہیں ہے۔ نکت سے سرسری انداز میں پوچھنے پر اسے معلوم ہوا وہ مخدوم اور نعمت اللہ کو بیک یارڈ کی صفائی پر لگا کر اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے نکلا ہوا ہے۔ تو جمل نے سکون کا سانس لیا۔ کل رات سے لے کر اب تک اس کی جان سولی پر ہی لٹکی ہوئی تھی۔ اپنے موبائل کی بیٹری دیکھ کر وہ تبندہ کا موبائل لے کر اپنے کمرے میں آتے ہوئے کیف کو کال ملانے لگی۔ کہاں ہو یار جمل، تم یونیورسٹی بھی نہیں آئی؟ کتنا ویٹ کیا ہے میں نے تمہارا، اور موبائل کیوں آف ہے تمہارا صبح سے؟ جمل کی بات سنتے ہی کیف نے ایک سانس میں جمل سے سوالات کرنا شروع کر دیے۔ کل رات درید واپس آ گئے ہیں کیف، وہ پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں اور میرے ساتھ ان کا رویہ میں بہت پریشان ہوں کیف، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ آگے کیا ہوگا میرا۔ کیف کی بات سن کر جمل اسے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے لگی۔ ایک وہی تھا ساری باتوں کو جاننے والا، اس کو سمجھنے والا۔ تو مسٹر درید اعظم واپس آ چکے ہیں، لگتا ہے ان سے ملنا ہی پڑے گا۔ تم بالکل پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کبھی بھی کسی حال میں تنہا نہیں چھوڑوں گا اور اس ظالم شخص کے چنگل سے جلد تمہیں آزاد کروا لوں گا۔ درید اعظم تم اتنی آسانی سے مجھ سے چھین نہیں سکتا، بس یار تم اس آدمی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، اسے زیادہ فری وری مت کرنا اپنے آپ سے پلیز۔ کیف جمل کو تسلی دیتا ہوا آخری بات پر خود ہی فکر مند ہو کر بولا۔ کیف کی بات پر جمل کو صبح والا منظر یاد آ گیا۔ اس نے تو کبھی کیف کو اپنے قریب نہیں آنے دیا تھا، مگر وہ چاہ کر بھی درید کو کچھ بھی کرنے سے کیسے روک سکتی تھی؟ وہ اس کے نکاح میں تھی۔ تھوڑی دیر کیف سے بات کر کے جمل موبائل سائڈ پر رکھ چکی تھی، تب اس کے کمرے میں تبندہ آ گئی۔ خیریت، میرے موبائل پر کس سے بات کر رہی تھی؟ تبندہ اپنا موبائل جمل کے بیڈ روم میں دیکھ کر اسے پوچھنے لگی۔ میں بھلا کس سے بات کروں گی؟ اپنی فرینڈس کو یونیورسٹی نہ آنے کا ریزن بتا رہی تھی۔ میرے موبائل کی بیٹری ڈیڈ تھی، اس لیے آپ کے موبائل سے کال ملا لی۔ آج برسوں بعد جمل تبندہ کے تفتیشی انداز پر چونکی تھی، اس لیے تبندہ کو دیکھتی ہوئی تفصیل سے بتانے لگی، اور اس میں جھوٹ بھی کیا تھا بھلا؟ جمل، اب تم سے کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے گھر میں کوئی اور طوفان برپا ہو، یہ میں تمہیں بتا رہی ہوں۔ تبندہ جمل کو دیکھا وارن کرنے والے انداز میں بولی۔ الٹی سیدھی حرکت سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ دل میں جوڑ ہونے کے باوجود جمل تبندہ کی بات کا برا مانتی ہوئی اسے پوچھنے لگی۔ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے تمہیں ہر مطلب کی بات سمجھانا چاہیے، تم اچھی طرح سمجھ رہی ہو کہ میں تمہیں کیا کہہ رہی ہوں۔ درید نے اسے جمل سے کوئی بھی بات کرنے سے منع کیا تھا، لیکن تبندہ پھر بھی اس کو جتاتی ہی بولی تو جمل خاموش ہو گئی۔ یونیورسٹی کیوں نہیں گئی آج تم؟ کیا درید نے منع کیا تمہیں یونیورسٹی جانے سے؟ تبندہ اس کو خاموش دیکھ کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی ہوئی آئل کی بوتل اٹھا کر جمل کے پاس آتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی۔ تو آخر ان کے علاوہ اور کس کو تکلیف ہوگی میرے یونیورسٹی جانے سے؟ شروع سے ہی درید میرے ساتھ ایسا کرتے آئے ہیں، اب تو اور زیادہ ٹھوک بجا کر اپنی بات منوائیں گے مجھ سے؟ جمل غصے میں بولتی ہوئی بیڈ سے نیچے فلور کشن رکھ کر بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی تبندہ اس کے بالوں میں آئلنگ کرنے والی ہے۔
اچھا اتنا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، درائد گھر آ جائے تو پھر میں بات کر لیتی ہوں اس سے کہ وہ تمہیں ایگزامس تک یونیورسٹی جانے کی پرمیشن دے دے۔ تبندہ جمل کے بالوں میں مساج کرتے ہوئے کچھ سوچ کر بولی۔ جمل نے محسوس کیا تھا کہ جب سے درائد سے اس کا نکاح ہوا تھا تبندہ درائد کے ذکر سے پہلے کی طرح نہ چڑھتی تھی نہ ہی خار کھاتی تھی۔ شاید اس کی ماں درائد کو بطور داماد قبول کر چکی تھی، لیکن مسئلہ اس کا تھا وہ درائد کو شوہر کی صورت قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ کیا باتیں چل رہی ہیں آپ دونوں میں؟ کس کو کس بات پر غصہ آ رہا ہے؟ درائد جمل کے کمرے میں آتا ہوا تبندہ کو دیکھ کر پوچھنے لگا۔ وہ پہلے بھی جمل کے کمرے میں بنا اجازت کے ایسے ہی آ جایا کرتا تھا، اب بھی اس کا یہی حال تھا۔ کوئی ایسی خاص بات نہیں ہو رہی، تم بتاؤ رات کے کہاں سے آ رہے ہو اور دوپہر سے کہاں غائب تھے؟ تبندہ جمل کے بالوں میں مساج کرتے ہوئے غصے والی بات کو کھول کر کے درائد سے اس کے گھر سے غیر حاضری کا پوچھنے لگی، جبکہ جمل درائد کو صوفے پر بیٹھتا ہوا دیکھ کر غصے سے دیکھنے لگی۔ صبح جو درائد نے اس کے ساتھ کچن میں پھر اپنے بیڈ روم میں کیا تھا وہ اس بات کو لے کر درائد سے خفا بھی تھی۔ پاکستان واپس آنے کی دیر تھی، یار دوستوں نے پیچھا پکڑ لیا، انہیں کی طرف نکلا ہوا تھا۔ واپس گھر آئے تو مجھے گھنٹہ بھر گزر چکا ہے، بیک یارڈ کا جائزہ لے رہا تھا۔ میرے جانے کے بعد تو گھر کا پچھلا حصہ اجاڑ ویران بن چکا ہے۔ کتنے سال ہو چکے ہیں آپ کو اس حصے کی صفائی کروائے ہوئے؟ درائد فلور کشن پر بیٹھی ہوئی جمل پر نظر ڈالتا ہوا تبندہ سے نارمل انداز میں باتیں کر رہا تھا، جیسے اس کی شروع سے ہی تبندہ سے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں، جبکہ درائد کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جمل اب اسے غصے میں کیوں دیکھ رہی ہے۔ اپنی ناراضگی تو وہ اس کے ہاتھ کی کافی پینے اور اس کی پیشانی پر اپنی محبت کی مہر لگا کر ختم کر چکا تھا۔ وہاں پر پول تمہاری فرمائش پر ہی اعظم نے بنوایا تھا، میرا اعظم کا تو اس حصے میں جانا ہی کم ہوتا تھا، تم دونوں ہی تھوڑا بہت وقت گزارتے تھے۔ تمہارے جانے کے بعد دھیان ہی نہیں دیا اس جگہ پر، اب خیال رکھوں گی۔ یہ بتاؤ کہ رات کا کھانا کھا لیا یا پھر نگہ سے کہہ کر یہی منگوا لوں؟ تبندہ بھی درائد سے بالکل اسی طرح نارمل انداز میں بات کر رہی تھی۔ جمل کو تو اپنا وجود ہی فضول لگنے لگا، وہ دونوں یہ سب فضول باتیں کسی اور کمرے میں جا کر بھی کر سکتے تھے۔ جمل کٹتی ہوئی سوچنے لگی، رات کا ڈنر تو میں دوستوں کے ساتھ ہی کھا چکا ہوں، کیا آپ اور بھی کچھ کہنا چاہتی ہیں مجھ سے؟ درائد تبندہ کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ اسے محسوس ہوا جیسے تبندہ اسے کچھ بات کرتے ہوئے جھجک محسوس کر رہی تھی۔ جمل کے پیپرز ہونے والے ہیں 2 ماہ بعد، اگر یہ یونیورسٹی نہیں جائے گی تو اس کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ میں خود بھی چاہتی ہوں کہ جمل یونیورسٹی جائے اور سمسٹر دے بعد میں بے شک۔ تبندہ اپنی بات جاری رکھتی مگر درائد بول پڑا، آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں اس کی محنت یا پھر سال ضائع ہونے دوں گا؟ آج تو میں نے اسے یونیورسٹی جانے سے اس لیے روکا تھا کیونکہ اسے بہت سالوں بعد اپنے سامنے دیکھ رہا تھا، تو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ میری نظروں سے دور جائے۔ درائد کی بات سن کر تبندہ مسکرانے لگی، جبکہ درائد جمل کو اسمائل دیتا ہوا دیکھنے لگا۔ جمل درائد کو بنا اسمائل دیے خاموشی سے دیکھنے لگی۔ جمل تم پرسوں یونیورسٹی چلے جانا، ایسا کرو کہ اپنے سارے فرینڈز کو کل یہاں ڈنر پر انوائٹ کر لو، سب کو دیکھ بھی لیتے ہیں اور ایک میٹنگ بھی کر لیتے ہیں تمہاری یونیورسٹی کے کلوز فرینڈز کے ساتھ، اوکے؟ درائد مسکراتا ہوا جمل سے کہنے لگا اور اس کے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ جمل ضبط کرتی ہوئی تبندہ کو دیکھنے لگی جو اس کی بات پر ہی مطمئن تھی کہ درائد نے جمل کو یونیورسٹی جانے کی پرمیشن دے دی ہے۔ رات کو اپنے کمرے میں آ کر اسے لیٹے ہوئے 2 گھنٹے گزر چکے تھے، نیند تو اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی مگر ہلکا ہلکا سر درد کر رہا تھا۔ جمل کا خیال ذہن میں آتے ہی وہ جمل کے کمرے میں جانے کا ارادہ کرنے لگا۔ درائد نے جمل کے کمرے کا دروازہ کھولا تو جمل کو بیڈ پر سوتے ہوئے پایا، نائٹی میں ملبوس وہ بے خبر سو رہی تھی۔ درائد کمرے کا دروازہ بند کرتا ہوا بیڈ کی دوسری سائڈ پر آ کر جمل کے برابر میں لیٹ گیا۔ آپ یہاں اس وقت میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ درائد کے برابر میں لیٹنے کی دیر تھی کہ جمل کی فوراً آنکھ کھل گئی۔ وہ درائد کو اپنے برابر میں لیٹا ہوا دیکھ کر ایک دم اٹھ بیٹھی اور حیرت زدہ سی درائد کو دیکھ کر پوچھنے لگی، نیند نہیں آ رہی تھی اپنے روم میں تو سوچا تمہارے چہرے کا دیدار کر لوں، تمہیں دیکھتے دیکھتے شاید آنکھ لگ جائے اس لیے چلا آیا۔ تم اٹھ کیوں گئی؟ لیٹی رہو، درائد بیڈ پر لیٹا ہوا جمل سے بولا، بلکہ اس نے جمل کے لیٹنے کا انتظار کیے بنا جمل کو خود ہی اپنے برابر میں لٹا لیا۔ وہ دونوں ہی بیڈ پر ایک دوسرے کے برابر میں سیدھے لیٹے ہوئے تھے۔ جمل خاموشی سے چھت پر لگے ہوئے پنکھے کو دیکھ رہی تھی جو کہ مدھم رفتار میں چل رہا تھا۔ درائد کے ہاتھوں کا لمس اپنے ہاتھ پر محسوس کر کے وہ ایک دم درائد کو دیکھنے لگی جو جمل کو دیکھنے کے ساتھ اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ چکا تھا، ایسے وہ پہلے اکثر اپنی طبیعت خرابی میں کرتا تھا۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جمل درائد کے سینے پر اپنا ہاتھ دیکھ کر اسے پوچھنے لگی جو اب سکون سے آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ سر میں درد ہے۔ درائد آنکھیں بند کیا اسے بتانے لگا، سر دباؤں آپ کا؟ وہ ابھی بھی درائد کا چہرہ دیکھ کر اسے پوچھنے لگی۔ جمل کو درائد کے ساتھ اپنا اچھا گزرا ہوا وقت یاد آنے لگا جب اس کا دید اس دید سے بالکل مختلف ہوا کرتا تھا جو وہ بن چکا تھا۔ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا میری ڈی، اس طرح پریشان مت ہو، درائد آنکھیں کھول کر جمل کو دیکھتا ہوا مسکرا کر بولا۔ جمل خاموشی سے اس کو مسکراتا ہوا دیکھنے لگی، وہ اس کو بول نہیں سکی کہ درائد کی مسکراہٹ اس کے چہرے پر کتنی پیاری لگ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ درائد جمل کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اسے پوچھنے لگا، آپ کے فیس پر اسمائل۔ جمل کے منہ سے بے ساختہ نکلا، پھر وہ ایک دم درائد کے چہرے سے نظریں ہٹا کر دوبارہ چھت پر لگے ہوئے پنکھے کو دیکھنے لگی۔
اس کا ہاتھ اب بھی درید کے سینے پر موجود تھا اور درید کی نگاہیں جمل کے چہرے پر مرکوز تھی۔ آنٹی بتا رہی تھی 6 ماہ پہلے تم نے ایک کیٹ پالی تھی، پھر ڈیتھ سے 2 دن پہلے تم نے وہ کیٹ نکت کے بیٹے کو حوالے کر دی، جبکہ تم مجھ سے کافی زیادہ مانوس ہو چکی تھی۔ درید جمل کو دیکھتا اور پوچھنے لگا۔ جمل کی نظروں کا زاویہ آپ کی چھت کی جانب تھا۔ میری توجہ کہیں اور چلی جائے تو وہ چیز آپ کو بری لگنے لگتی ہے، اس لیے جس رات میں نے آپ کو پہلی بار کال کی تھی تبھی سوچ لیا تھا آپ کی آمد سے پہلے مانو کو خود سے دور کر دوں گی۔ جمل کی بات سن کر درید کو وہ دن یاد آیا جب جمل نے بچپن میں اعظم سے ضد کر کے پیرٹ منگوایا تھا، مگر جمل بہت زیادہ اس پیرٹ پر دھیان دینے لگی تب درید اس سے کافی زیادہ ناراض رہنے لگا۔ جمل کی ناراضگی کی وجہ پوچھنے پر وہ جمل کو بتا چکا تھا کہ جمل کو اپنے دیت یا پھر پیرٹ میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، کیونکہ وہ پیرٹ درید کو پسند نہیں۔ جمل کو آج بھی وہ دن اچھی طرح یاد تھا جب اس نے اپنے پیرٹ کو پنجرے سے آزاد کیا تھا اور وہ درید کے سینے سے لگ کر اپنے پیرٹ کے لیے پھوڑ پھوڑ کر روئی تھی۔ کتنے دنوں تک درید اسے بڑے پیار سے بہلاتا رہا تھا، اس کی ہر بات مانتا، مگر کتنے دنوں تک جمل اس پیرٹ کو مس کرتی رہی تھی۔ یہ جو تمہارے دیت کا دل ہے نا، قسم سے تمہارے لیے بہت زیادہ سیلفش ہے۔ یہ چاہتا ہے جیسے درید اپنی جمل کو چاہتا ہے، بس اس کے جمل بھی صرف اپنے دیت کو چاہے۔ درید اپنے سینے پر رکھا ہوا جمل کا ہاتھ اپنے لبوں سے چھوتا ہوا بولا تو جمل نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچا اور ایک دم بول اٹھی۔ مجھ سے ایسی باتیں کر کے یہ مت ظاہر کریں کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ جمل دوبارہ اپنے چہرے کا زاویہ درید کی طرف کر کے اسے بولی اور آہستہ سے بیڈ سے اٹھنے لگی، مگر اس کے اٹھنے سے پہلے ہی درید آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھ چکا۔ وہ اٹھ نہیں سکی۔ اگر محبت نہیں کرتا درید اعظم تم سے تو پھر کیا کرتا ہے؟ درید سنجیدہ تاثرات سے جمل کو دیکھتا ہوا سے پوچھنے لگا۔ حکومت۔ درید اعظم جمل پر صرف حکومت کرتا ہے۔ جمل درید کو بولتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے اوپر سے ہٹا کر بیٹھ سے اٹھنے لگی تو درید نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور ایک ہی جست میں وہ درید کے سینے پر آ گری۔ تم میری محبت کو غلط نام دے کر اس کی توہین نہیں کر سکتے جمل، یہ میں بالکل بھی برداشت نہیں کروں گا، سنا تم نے؟ درید ماتھے پر بل نمودار کرتا ہوا جمل سے بولا۔ اگر وہ اس پر حکومت کرتا تو 4 سال سے اسے یوں آزاد نہ چھوڑتا، نہ ہی اسے اتنی منمانیاں کرنے دیتا جتنی وہ ان 4 سالوں میں کر چکی تھی۔ محبت وہ کب ہوئی آپ کو مجھ سے؟ آپ نے مجھ سے نکاح محبت میں کیا تھا یا پھر غصے میں؟ جس لوگ آپ نے میرے ساتھ آج صبح کیا وہ تھی محبت آپ کی؟ واپس آنے کے بعد آپ نے کل رات سے جو میرے ساتھ رویہ اختیار کیا ہوا ہے اسے محبت کہتے ہیں آپ؟ نہیں چاہیے دیت مجھے آپ کی ایسی محبت، خوف پیدا کر دیتی ہے آپ کی محبت میرے اندر ڈرنے لگی ہوں اب میں آپ کے اس نئے روپ سے جو آپ نے نکاح کے بعد اسے اپنایا ہوا ہے۔ جمل بولتی ہوئی اس کے سینے سے اٹھی۔ درید آپ بھی خاموشی سے لیٹا ہوا اس کو دیکھ رہا تھا۔ تھوڑے وقفے کے بعد وہ ایک بار پھر بولے۔ میری ایک غلطی جو کہ میں مانتی ہوں کوئی چھوٹی غلطی نہیں تھی، اس پر آپ نے مجھ سے میرا دیت ہی مجھ سے چھین لیا۔ مجھے تو اپنا وہی دیت پسند تھا جس کے ساتھ میں بچپن سے لے کر 15 سال تک کا عرصہ گزارتی آئی تھی، جو مجھ سے غصہ کرنے اور کسی بات پر ناراض ہونے کے باوجود مجھے خود سے پیار سے منا لیتا۔ آپ نے جاتے وقت بالکل ٹھیک کہا تھا کہ میں اپنی اس غلطی سے اپنے اس دیت کو کھو چکی ہوں، اور جس درید اعظم نے مجھ سے نکاح کیا ہے وہ جمل کے لیے بالکل اجنبی ہے۔ جمل اس سے کبھی بھی محبت نہیں کر سکتی، سنا آپ نے؟ جمل درید سے بولتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر تک درید خاموش بیڈ پر لیٹا ہوا اس کی باتوں پر غور کرتا رہا، پھر خود بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ تھوڑی دیر پہلے سمرن کی کال جمل کے پاس آئی تھی کہ وہ نیشا، واصف اور کیف اس کے گھر پر پہنچنے والے ہیں۔ آج کے دن کے لیے جمل نے وائٹ کلر کی لانگ فراک کا انتخاب کیا تھا، جسے زیب تن کرنے کے بعد وہ آئینے کے سامنے پشت کیے اپنے دونوں ہاتھ پیچھے لے جاتے ہوئے فراک کی زپ بند کر رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور درید اس کے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ جمل نے اپنے سامنے درید کو اپنے کمرے میں آتا دیکھا تو فراک کی زپ بند کرتی اس کے ہاتھوں کی حرکت وہیں تھم گئی، ساتھ اس نے اپنے ہاتھ نیچے گرا لیے۔ اس کی پشت ابھی بھی آئینے کے سامنے تھی جبکہ وہ درید کو دیکھ رہی تھی۔ اسے صبح اٹھ کر ویسے بھی عجیب محسوس ہو رہا تھا، شاید اسے کل رات درید سے وہ سب باتیں نہیں کہنی چاہیے تھی۔ ابھی تک ریڈی نہیں ہوئی تم؟ درید جمل کے پاس چلتا ہوا آیا اور اس کا چہرہ دیکھ کر سوال کرنے لگا۔ وہ خود بلیک کلر کی جینس اور بلیک کلر شرٹ میں تیار لگ رہا تھا۔ بس ریڈی ہی ہوں۔ جمل درید کو دیکھ کر ذرا ہچکچاتی ہوئی بولی۔ اس کا سارا دھیان اپنی آدھی کھلی ہوئی زپ پر تھا۔ درید اپنی نظر اس کے گھبرائے ہوئے چہرے سے ہٹاتا ہوا جمل کو دونوں کندھوں سے تھام کر اس کا رخ آئینے کی طرف کر چکا تھا۔ جمل احتجاج بھی نہ کر سکی۔ بہت مشکلوں سے ہمت کر کے وہ اپنی نظریں اٹھاتی ہوئی آئینے سے درید کو دیکھنے لگی۔ درید کی انگلیوں کا لمس اپنی کمر پر محسوس کر کے جمل کے پورے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ بے حد نرمی سے جمل کی کمر کو اپنی انگلیوں سے چھوتا ہوا بہت آہستہ سے اس کی فراک کی زپ بند کر چکا تھا۔ پہنچے نہیں ابھی تک تمہارے سارے فرینڈز؟
درایت جمل کا رخ اپنی طرف کرتا اور اس کے گلابی رنگے ہوئے ہونٹوں کو دیکھ کر جمل سے نارمل لہجے میں پوچھنے لگا، جبکہ درایت محسوس کر چکا تھا اس کے ذرا سے چھونے پر جمل کے چہرے کی ہوائیاں اڑ چکی تھیں۔ وہ سب راستے میں ہیں، بس پہنچنے والے ہیں، ابھی سمرن نے مجھے کال کر کے بتایا تھا۔ جمل درایت کی نظروں کے زاویے سے گھبراتے ہوئی جلدی سے بولی۔ درایت کی نگاہیں اس کا اعتماد بحال نہیں ہونے دے رہی تھی۔ اچھی بات ہے، جیسے کل رات جو تم نے باتیں مجھ سے بولی ہیں وہ بالکل ٹھیک بولی۔ جمل یہاں میری طرف دیکھ کر مجھے بتاؤ، تم مجھے مس کر رہی ہو نا، اپنے پرانے والے دیت کو؟ درایت اچانک جمل کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر لہجے میں نرمی لاتا ہوا اسے پوچھنے لگا۔ نہیں دیت، ایسا نہیں ہے، وہ سب باتیں تو میرے منہ سے یوں ہی نکل گئی تھی۔ جمل کو کیف کا خیال آنے لگا جب وہ درایت سے بولی۔ اگر درایت نرم پڑ جاتا تو کیف سے اس کی کمٹمنٹ کا کیا ہوتا، جبکہ بقول کیف کے وہ درایت سے خلا لیتی تبھی کیف اپنے اور اس کے لیے کوئی اسٹیپ لے سکتا تھا اور سارے معاملے کو سنبھال سکتا تھا۔ لیکن کل رات مجھے خود بھی احساس ہوا کہ ہم دونوں کے بیچ اب پہلے والا رشتہ نہیں رہا، میں خود بھی ہم دونوں کے رشتے کو مس کر رہا ہوں۔